मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो अल्लाह ने क्या कहा भाई, आसरल हयात दुनिया, जब दुनिया और आखिरत में टकराव होगा तो दुनिया मुर्दार का आशिक किसको तरजीह देता है? दुनिया को। कहते हैं आखिरत को छोड़ दो। और आखिरत का आशिक किसको तरजीह देता है? ओ भाई ऐसी 20 दुनियाओं पे 100 दफा लात। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब के एक मुरीद थे। अच्छा, बाज दफा ना अपनी तरबियत के लिए हलाल से भी कुछ वक्त के लिए इज्तिनाब करना पड़ता है, अपनी तरबियत के लिए। देखो अल्लाह ने जो लिमिट बनाई है ना, एक तो ये कि दुनिया की वजह से कोई हराम काम ना हो। अगर हराम की तरफ जा रहे हो तो ये दुनिया की मोहब्बत लिमिट से ज्यादा। इसी तरह दुनिया की मोहब्बत में एतदाल से तजावुज ना हो दुनिया कमाने में। अगर एतदाल से हट गए तो ये भी किसकी अलामत है कि आपके दिल में दुनिया की मोहब्बत है। एतदाल का मतलब क्या? आपकी सेहत ज्यादा वैल्यू है या पैसों की ज्यादा वैल्यू है? सारी दुनिया के शरीयत से भी पूछो, इस्लाम कहता है सेहत पहले, दौलत बोलो बाद में। डॉक्टरों से पूछो, वो क्या कहेंगे? मोटिवेशनल स्पीकर से पूछो, भाई सेहत पहले दौलत, वो कहते हैं यार कमबख्त ऐसे पैसे का करेगा क्या, तू बादाम के पैसे हैं चबाने के लिए, मुंह में दांत नहीं है। लड्डू के पैसे मिले कि मिठाइयां खाऊंगा, शुगर है खा नहीं सकता, अंडा गरम है, ठीक है ना, तेरा जिगर उसको बर्दाश्त। तो ऐसे पैसों, बहुत से लोग हैं बहुत पैसा है, ना खा सकते हैं, ना चल सकते हैं, ना सो सकते हैं, नींद की गोलियां खा खा के सो रहे हैं। दुनिया के सारे अक्लमंद कहते हैं सबसे पहले सेहत। आई बात समझ में? उसके बाद रिलेशन। देखो इंसान को दौलत से ज्यादा जरूरत किसकी है? रिलेशन की। क्योंकि इंसान तन्हा पैदा नहीं हुआ। फजालहु नसबन व सेहरा, अल्लाह कहते हैं हमने तुम्हें नसब वाला बनाया। जब अल्लाह ने वाला बना दिया, नसब वाला यानी ददियाल ननियाल और ससुराल, ये जब 3 खानदान वाला बना दिया, अल्लाह कह रहा है, और अल्लाह जो बात कहेगा वो नेचर ही की बात होगी। तो इसका मतलब इंसान इंडिविजुअल लाइफ नहीं गुजार सकता। इंडिविजुअली लाइफ इंसान को टेंशन और स्ट्रेस की तरफ लेके जाएगी। उसको रिलेशन चाहिए, मोहब्बतें चाहिए। गोरा क्यों टेंशन में जा रहा है? सब कुछ है, मोहब्बतें नहीं है। अबे जिस कौम में बीवी अपनी चाय खुद बनाती हो, मियां अपनी चाय खुद बनाता हो, वो बीवी को अपने खर्चे पे एक चाय की प्याली पिलाने को तैयार ना हो। हमारे यहां गर्लफ्रेंड पे जायदादें लुटाती जाती हैं, बीवी तो अगली चीज है। गोरा गर्लफ्रेंड को अपने खर्चे पे एक टॉफी नहीं खिलाता तो रिलेशन मिलेगा? वो कहेगी भाई अपने फायदे के लिए, मैं अपने फायदे के लिए, रिलेशन खत्म। तो तभी तो फिर बेचारे स्ट्रेस में जाते हैं, मोहब्बतें खत्म। कुत्तों से मोहब्बत मिलती है। मैंने पूरा व्लॉग बनाए थे कुत्ते पे, वो देखा था आप लोगों ने? यार तुम लोग क्या देख रहे हो फिर? कुत्ते पे व्लॉग बनाया था। एक गोरा अच्छा भला 40 साल का, वो था मैक्सिको का था, फिटफाट बिल्कुल। कुत्ते को लेके जा रहा है। ऐसे बहुत केसेस होते हैं वहां पे। जहाज में अलग से उसको परमिशन मिली है कुत्ता साथ ले जाने के लिए, उसको अलग से परमिशन मिली है, वरना कुत्तों को जहाज में अलाउ नहीं है। इतनी अभी उन्होंने तरक्की नहीं की कि कुत्ते को जहाज में सीट दें। लेकिन अगर आप ये एप्लीकेशन लिख के दें कि मैं इस कुत्ते के बगैर नहीं रह सकता, तो फिर आपको परमिशन मिलती है। कुत्ते पे एक टैग लगता है इमोशनल रिलेशन का, कि इन दोनों का बहुत ही कोई, और जो ले जाने वाला वो कोई डॉक्टर होते हैं, बाज़ दफ़ा इंजीनियर्स होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों के लोग होते हैं। अबे तुम इतनी बड़ी पोस्ट पर हो, तुम्हें कुत्ते की क्या जरूरत है? कहेंगे वो जवाब में पता है क्या कहते हैं? हम इतनी बड़ी पोस्ट पर है, इस पोस्ट की वजह से हमें पैसे बहुत मिलते हैं, रिलेशन और मोहब्बत बोलते क्यों नहीं मिलती, लिहाजा कुत्ते से हमें मिलती है। तो हम विदाउट कुत्ता वी कैन नॉट सफर। ठीक है ना? हमारी गुलाबी इंग्लिश है, जो लफ्ज आ रहा होता है ठोक देते हैं उसमें हम। तो नहीं सफर कर सकते हम कुत्ते के बगैर। ये बहुत मैंने केसेस देखे हैं वहां पे, भाई कुत्ते के बगैर नहीं हो सकता। तो ये हकीकत है। अब गोरे को बीवी वाली मोहब्बत भी कुत्ते से चाहिए, बाप वाली मोहब्बत भी कुत्ते। हमको सबसे अलग अलग मोहब्बत मिल रही है। हमें बाप की मोहब्बत मिली कि नहीं मिली? हमें कुछ होता था, गम किसको होता था?
ایسا غم کہ ہم سے زیادہ. ہم تو بچپن میں بیمار ہوئے, ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا. روتا کون تھا ہمارے لیے؟ ہمارے ماں باپ روتے تھے. ہمیں تو پتہ بھی نہیں کون کون سی دعائیں ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے راتوں کو اٹھ کے کی ہیں. تو یہ ریلیشن ہمیں کہاں سے, یہ محبت کہاں سے ملی؟ باپ کی باپ سے ملی. ماں کی محبت, باپ کی الگ محبت ہوتی ہے, ماں کی الگ, دونوں چاہیے انسان کو. ماں کی محبت میں ممتا پن زیادہ ہوتا ہے, لاڈ زیادہ ہوتا ہے. باپ کی محبت میں, بات محبت میں ٹھکائیاں لگاتا ہے. صحیح ہے نا, کہ انسان کا بچہ بن جا, تیرا مستقبل کیا ہو جائے گا, خراب ہو جائے گا. فکر اس کو ہوتی ہے کہ یار اس کو انسان بنانا ہے, اس لیے وہ ڈانٹے گا بھی, مارے گا بھی, یہ سب محبت میں کر رہا ہوتا ہے. تو ماں کی الگ محبت ہوتی ہے. ماں والی محبت بھی ہم نے دیکھی, اللہ نے ہمیں دی, سب کو ملتی ہے, ہم کوئی اکیلے دنیا میں پیدا نہیں ہوئے. وہ محبت کیا ہوتی ہے؟ جب اسکول جانے کے لیے اضافی جیب خرچی چاہیے, ابا نہیں دے گا, ابا کو پتا ہے بگڑے گا, وہ کون دیتا ہے؟ اماں. بگاڑنے میں پورا کردار کر, وہ محبت نہیں رہی ہوتی ہے. خیر, تو الگ سے وہاں سے آدمی اپنے کھانچے کھولے ہوئے ہوتے ہیں. ابا کے کھانچے الگ ہوتے ہیں, بھائی بہنوں کے الگ ہوتے ہیں. تبھی تو کہتا ہوں بھائی بہن پیدا تو کرو اپنے بچوں کے لیے. جلدی جلدی بات ختم کر رہا ہوں بس. تو بھائی بہنوں کی محبت بھی چاہیے بچوں کو, آپ کے دوستوں کی بھی محبت چاہیے, ایسے جگری دوست. ابھی دیکھو, ابھی چھوڑو, میں اس ٹاپک کو نہیں چھیڑتا دوبارہ. خیر, تو یہ ساری محبتیں انسان کو چاہیے. اللہ نے انسان کو کلا پیدا نہیں کیا. اکیلے کو پنجابی میں کہتے ہیں کلا. کبھی اکیلے میں ملیں گے تو آپ کو ایک لطیفہ سناؤں گا. کلے آدمی کا کام نہیں ہے, لیکن وہ چھپڑ میں سنانے کا, چھاؤں میں سنانے کا. کلے آدمی کا کام نہیں, بس یہ عنوان یاد رکھنا, کلے آدمی کا کام نہیں ہے. خیر, تو یہ جو ریلیشن ہے نا میرے بھائی, کہاں بات کیا چل رہی تھی, میں تو دماغ سے نکل گئی. میں ٹاپک کیا چل رہا تھا, یہ کتوں پہ آ گیا نا. جب میں انگریز پہ اور کتے پہ آ جاؤں پھر وہ ٹاپک چینج ہو جاتا ہے. وہ لمٹ کی بات کر رہا تھا نا. نہیں, اللہ سے محبت کا ایک, ہاں تو ہاں میں یہ کہہ رہا تھا اعتدال کمانے میں کیا ہو, اعتدال. اس اعتدال میں سب سے پہلے صحت, اس کے بعد ریلیشن. اگر آپ اپنے آپ کو کمانے میں اتنا جتا دیتے ہو, ہر وقت ترقی ترقی ترقی, گدھے کی طرح کام کر رہے ہو, نیند پوری نہیں ہو رہی آپ کی, اس کا مطلب آپ کے دل میں دنیا کی محبت ہے. آپ کما رہے ہو, میں بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ بناؤں گا, کما رہے 60 سال کے بعد جا کے کمبخت تو نے بنا لیا, تو کیا رہ گیا اب؟ تو ختم ہے نا, آگے ریٹائرمنٹ ہے, قبر میں جائے گا, اب کیا کرے گا؟ تو نمازیں ضائع ہوتی, گناہ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے. اعتدال سے بڑھی ہوئی محبت, وہ اعتدال کیا, صحت خراب ہو رہی ہے, اسٹریس میں جا رہا ہے, ٹینشن میں جا رہا ہے. ٹینشن کس بات کی لے رہا ہے بھائی؟ پیسہ آ گیا ٹھیک ہے, نہیں آیا تو کیا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, قبر ہے آگے یار. ٹینشن کس بات, ٹینشن لینا اس کی علامت ہے. محبت کیا ہے, اعتدال سے زیادہ ہے. تیسرا, ریلیشن خراب ہو رہا ہے. ریلیشن کا کیا مطلب؟ کتنے لوگ جاب کرتے ہیں, بیوی بچوں کو ٹائم نہیں, ان کے ریلیشن کی ایسی کی تیسی. جب وہ گھر میں آتے ہیں تو بچے کہتے ہیں امی ایک صاحب آئے ہیں ملاقات کے سلسلے میں. ایسے لوگ بھی ہیں, بچوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہوتا. اتفاق سے اس دن آج آفس سے آپ جلدی گھر آ گئے, ایک صاحب نے بتایا کہ میں اپنے بچوں کو نا ایسے دیکھ رہا ہوں, یوں بڑے ہو رہے ہیں, کیونکہ جب میں صبح نکلتا ہوں تو وہ سو رہے ہوتے ہیں, اتنی جلدی میں نکل, رات کو آتا ہوں تو سو چکے ہوتے ہیں وہ. تو بھائی تو یہ اللہ نے تمہیں اولاد دی ہے, اس سے کیا کرو, ٹائم دو اس کے ساتھ, اس کو لے کے گھومو, اس کے ساتھ بیٹھو, اس کے ساتھ گپ شپ لگاؤ, باتیں کرو, لطیفے سناؤ, لطیفے سنو. ہم اپنے ابا کا جب نام آتا ہے جذباتی کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے ابا نے ہمیں ٹائم بہت دیا ہے. جب آفس سے گھر آتے تھے بیٹھ کے گپ شپ کرتے تھے. ہم دوسروں کے اباؤں کو دیکھتے تھے, یار وہ تو لفٹ ہی نہیں کراتے اپنی اولادوں کو. اپنے ابا کو ہم دیکھتے تھے آتے ہیں ایسی گپ شپ لگاتے ہیں اور ایسا گھر کا ماحول بناتے ہیں. تبھی ان کے دنیا سے جانے کے بعد غم ہوا, اب تک ہوتا ہے غم, کئی سال ہو گئے. آج باپ گھر میں, ماں تو دے دیتی ہے ٹائم, باپ بچوں کو ٹائم, بولو وہ کہہ رہا ہے میں کما رہا ہوں. ابے تو جو کما کے ان کو کھلا رہا ہے نا, یہ احسان نہیں مانیں گے. صحیح ہے نا, یہ ذہن میں رکھنا, یہ احسان نہیں مانیں گے. یہ کہیں گے کوئی صاحب تھے جن کی وجہ سے آ رہا تھا گھر میں راشن. ماننا چاہیے احسان, لیکن آج کل کی اولادیں بڑی نالائق ہیں. تو ٹائم یعنی اتنا کماؤ کہ گھر والوں کے لیے, آپ کو بیوی بچوں کے لیے اس میں ٹائم, بولتے کیوں نہیں میرے بھائی, ملے. کچھ دوستوں کے لیے بھی ہے. ایسا آوارہ نہ بنو جیسے آج کل کے لوڈے لپاڑے بنے ہوئے ہیں, سارا ٹائم ہی دوستوں یاروں میں ککھ بھی نہیں کر رہے. وہ تو دوسری انتہا ہے, اس کو میں اپریشیٹ نہیں کر رہا. تو یہ چند لمٹس ہیں, اور بھی ہیں اس میں کچھ, یہ موٹی
چند باتیں ہیں جو یہ باؤنڈری ہیں کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. نبی سے زیادہ مصروف دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. سارے کام کیے آپ نے مگر اپنے گھر والوں کو بھی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے, گھر والوں کو بھی وقت دیا. تو یہ باؤنڈری کس کی طرف سے بھائی؟ اللہ کی طرف. اس کو اگر کراس کرو گے دنیا تو کہے گی اپنے کام کے ساتھ بڑا مخلص ہے, ترقی کر گیا, یہ کر گیا, وہ کر گیا. یار اس کو کہتے ہیں بزنس میں ہارڈ ورکنگ. اگر کسی نے دیکھنی ہو تو وسیم کی جا کے دیکھے. اب یہ نہیں پتا وسیم کے گھر کا حال کیا ہے, بیوی بچے خوش ہیں کہ نہیں ہیں, اور صحت دیکھو شوگر ہو گئی تھوڑی. میں ایسے صاحب کو جانتا ہوں ہارڈ ورکنگ, کمانے کی نا اتنی فکر, شوگر ہو گئی ان کو تھوڑے دنوں میں, کیونکہ نیند پوری نہیں ہوتی تھی, دن میں بھی ڈیوٹی رات کو بھی ڈیوٹی, تھوڑی دیر سوتے تھے اور بڑے فخر سے بتاتے تھے یار اسٹرگل ہوتی ہے, اسٹرگل, ہارڈ ورکنگ. شوگر ہو گئی, پھر ایک دن ہارٹ اٹیک ہوا اور اس دار فانی سے آج, یعنی ان کی عمر بھی میرا خیال ہے 35-40 سال ہوگی. اللہ مغفرت فرمائے, ہم تو یہی دعا کریں گے ان کے لیے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. لیکن یہ ہارڈ ورکنگ نہیں ہے میرے بھائی, یہ اعتدال سے بڑی ہوئی دنیا کی محبت ہے, جس کو اسٹرگل اور ہارڈ ورکنگ سے, اس میں یہ بچوں پہ جو بہت زیادہ تعلیم کا بوجھ ڈالتے ہیں نا گن پوائنٹ پہ, تو CA کرے گا تیرا باپ بھی کرے گا CA, اس پہ تو بہت زیادہ بوجھ ڈالا ہوا ہوتا ہے. لیبل یہ لگایا گیا ہوتا ہے ہارڈ ورکنگ. ترقی اصل میں ہوس ہوتی ہے پیچھے دولت کی. پڑھو, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنو, کون منع کر رہا ہے آپ کو, لیکن بھائی اتنا زیادہ بچے کے سر پہ مسلط نہ ہو جاؤ. اگر اس کا دل لگ رہا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں لگ رہا تو جو لگ رہا ہے بھائی اس کام میں لگا دو. میں نے ایک بچے کو ہٹا دیا پڑھائی سے, اس کا دل نہیں لگ رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا کاروبار کرنا ہے, ملازمت کرنے. میں نے کہا چل بھائی تیرا جو دل کر رہا ہے, ورنہ کہیں کا بھی نہیں رہتا, بتا دوں گا آپ کو. بیٹھا ہوا یہاں بیان سن رہا ہے, کہہ رہا ہے میں نے پڑھنا نہیں ہے, میں نے پڑھنا ہے. میں نے کہا پہلے تو اس کو سمجھایا انسان کا بچہ بن جا, نہیں پڑھ رہا, چل بتا کیا کرنا ہے. تو جو کرنا ہے, چرس نہیں بیچ رہا الحمدللہ, نہ چرس پی رہا ہے, جائز کام. اتنا زیادہ دنیا سے دل نہ لگاؤ کہ ڈپریشن کے مریض بن جاؤ. جو ہو رہا ہے ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا. ہم اور آپ نے اعتدال سے محنت کرنی ہے. ارادہ کس کا چلے گا؟ اللہ کا. میرا اور آپ کا ارادہ نہیں چلے گا. تو ماں باپ ٹینشنوں میں جاتے ہیں, ہم بچے کو یہ بنانا چاہتے تھے تو یہ پتہ نہیں کیا بن رہا ہے. کیوں چاہ رہے ہو بنانا؟ اللہ پہ چھوڑ دو, انسان کا بچہ بنانے کی پوری فکر کرو, بس بگڑے نہیں. باقی دولت کماتا ہے نہیں کماتا, کس راستے سے کماتا ہے, یہ اللہ کی تقسیم ہے. سب دولت چاہنے والوں کو دولت ملتی نہیں ہے, ورنہ غریب دنیا میں ختم ہو جاتے. اور اللہ کا وعدہ ہے کہ غربت ہمیشہ رہے گی. غربت ختم کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے, سارے غریبوں کو کنٹینر میں بند کر کے اڑا دو بم سے, پھر غربت ختم ہوگی. اس کے علاوہ غربت ختم کرنے کا اور کوئی دنیا میں طریقہ نہیں. اچھا آپ کہہ سکتے ہو امریکہ کیوں اتنا مالدار ہے؟ بھائی ہم غریب ہیں اس لیے وہ مالدار ہیں, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو بہت سے بڑے جو دنیا میں ملک ہیں نا, وہ مالدار ہی اسی وجہ سے ہیں کہ ہمارا کھا لیا انہوں نے. افریقہ میں گیا ہوں, بہت سارے ملکوں میں جا چکا ہوں افریقہ کے. افریقہ کے وہ ملک جہاں ڈائمنڈ نکلتا ہے, گولڈ نکلتا ہے دنیا کا سب سے زیادہ, وہاں لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا گولڈ بڑی طاقتیں کھا رہی ہیں, تبھی تو وہ غریب ہیں. تو یہ اللہ کا نظام ہے, کچھ کھائیں گے, کچھ ظلم کر کے کھائیں گے تو آخرت میں اللہ ان سے پوچھے گا. تو یہ عجیب ہی سسٹم دنیا کا چل رہا ہے. یہ سسٹم نہیں چل رہا, یہ وہی چل رہا ہے جو الیکشن میں سسٹم چلا تھا ہمارے یہاں, صحیح ہے نا؟ تو دنیا میں بھی کیا چل رہا ہے؟ سسٹم. آخرت میں جو چلے گا نا وہ سسٹم ہوگا, وہ سسٹم نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.